हैं, बल्कि अल्लाह के फजल करम से रिजर्व्स को भी हम अब बढ़ा के, जो एक वक्त तकरीबन $8 बिलियन के करीब पहुंच गए थे मुल्क की रिजर्व्स, वो करीबन अब 13 और 14 बिलियन के दरमियान हो रहे हैं और आगे मजीद उसकी बेहतरी करने की कोशिश की जा रही है। जो स्पेसिफिक मेरे ऑनरेबल कॉलीग ने बात की, ये जून में अप्रैल के एंड में एक रेटिंग एजेंसी ने एक स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स हैं वो $3.7 बिलियन के करीब हैं और इन्होंने $3.7 बिलियन जो है मई और जून में पे करना है। तो देयर बाय मीनिंग कि उन्होंने कहा जी का डिफॉल्ट तो पक्का है, ये 30 जून तक ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका अगले दिन जवाब दिया कि ये रिजर्व बिल्कुल इतने हैं, लेकिन आने वाले 2 महीने की जो पेमेंट्स हैं 3.7 बिलियन, हर पेमेंट वक्त पे होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। हमने सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं। जनाब चेयरमैन, उस के हवाले से मैं, सारे साथी हैं और मैं समझता, चूंकि उन्होंने स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का और अमाउंट की बात की है, तो ये इस हाउस का प्रोगेटिव है कि इनके साथ जो इंफॉर्मेशन बिल्कुल शेयर की जाए। तो उस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि हमारी जून के महीने में इस 3.7 में से 2.3 बिलियन की पेमेंट्स ड्यू थी, 2.3 बिलियन की, और इसमें 1 बिलियन का जो था सॉवरन पेमेंट थी चाइना, मैं मेजर पेमेंट्स की बात कर रहा हूं। लास्ट वीक में वो चाइना का जो सॉवरन डिपॉजिट था उसको हमने रोल ओवर करवाया। उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, वो जब हमारी तरफ से उनको रिक्वेस्ट की जाती है, ये साल से एक उनकी कॉपरेशन है, हम उनके मशकूर हैं, तो वो कर देते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम थी कमर्शियल बैंकों की। कमर्शियल बैंक की चाइना डेवलपमेंट बैंक का $1 बिलियन देने वाला था उस 2.3 बिलियन में, और 300 मिलियन बैंक ऑफ चाइना का देने वाला। ये जनाब चेयरमैन आखिरी हफ्ते में ड्यू थी, और अगर आखिरी हफ्ते में हम पे करते, 2 किस्म की आपको फैसिलिटीज रिन्यू होती हैं। एक तो आप पेमेंट नहीं करते, सिर्फ पेपर कंप्लीट करते एक दूसरे के साथ, तो आपकी फैसिलिटी रिन्यू हो जाती है, आप सबको पता है माशाल्लाह। दूसरा, आप एक्चुअली पे करते हैं और उसके बाद वो आपको अपना टाइम लेते हैं और फिर आप नई आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है और नया एक लोन एग्रीमेंट होता है, वापस करते हैं। चाइना के साथ हमारा सेकंड, उनके बैंकों के साथ हमारा सेकंड टाइप का अरेंजमेंट है कि हम उनको पेमेंट करते हैं और फिर वो हमें अपना टाइम लेके हमें वापस करते हैं। ये हमने, चूंकि लास्ट वीक था, अगर चंद दिन भी हो जाते तो हमारा एक इंटरनेशनल पाकिस्तान की जो उस वक्त 8 बिलियन के करीब रिजर्व थे, तो वो उसमें डिप आनी थी। तो मैंने उनको एंगेज किया ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, और प्राइम मिनिस्टर को मैंने कॉन्फ्रेंस में लिया। हमने कहा हम आपको प्री पे करना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी हफ्ते में 27, 28, 29 को देंगे तो वो तो जुलाई में वापस आएंगी, तो आपका तो हिस्टोरिक रिजर्व नीचे चला जाएगा और एक बहुत पैनिक हो सकता। तो दे कोऑपरेटेड बगैर किसी पेनल्टी के। हमने उनको प्री पे किया 12 जून को बजाय आखिरी हफ्ते जून में, और उन्होंने, टू बी फेयर, और उनको मैं क्रेडिट देता हूं कि विद इन अ वीक उन्होंने पाकिस्तान को नया एग्रीमेंट करके वो वापस किया। उस जून ही वो हुआ जनाब अपना चेयरमैन, 12, 13, 14, 15, 16 तारीख की बात है, 16 जून फ्राइडे, हमने बैंक ऑफ चाइना के वो आखिरी हफ्ते वाले 300 उनसे भी तय किया, बगैर पेनल्टी के प्री पे करेंगे 300 मिलियन, वो पे किया, और उन्होंने 3 दिन के अंदर हमें फैसिलिटी जो है वापस की। तो इसमें मैं कोई शक नहीं है, मैं सेकंड करता हूं अपने ऑनरेबल कॉलीग के ये सेंटिमेंट्स कि चाइना ने जब ये रियलाइज कर लिया फरवरी में कि पाकिस्तान टेक्निकली अपने सारे काम मुकम्मल कर चुका है और ये कोई और ही वजूहात हैं जो कि मुकम्मल नहीं हो रही या जो कोई रीजन बनाई जा रही है, तो उन्होंने अपने बैंकों को ग्रीन लाइट दी। जनाब चेयरमैन, पिछले 6-7 महीने में हमने $5.5 बिलियन कमर्शियल बैंकों को वापस किए, और जनरली ये पैसे वापस आते हैं। इसमें जब चाइना ने फरवरी में देखा कि हमने सब 3 महीने वो लेट आए IMF, और 31 जनवरी को आए, 9 फरवरी को सारा प्रोग्राम हमने टेक्निकली मुकम्मल कर लिया, वी वर इन ऑर्डर, तो हमारा पुराने हालात के हिसाब से तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। बहरहाल वो हमने देखा कि चाइना वाज द फर्स्ट वन, जब उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल काम अपना ठीक कर चुके हैं, तो ये कुछ और रीजन हैं, तो उन्होंने फिर अपने बैंकों को मस्ट भी, मैं अस्यूम कर रहा हूं, हमें ज़ाहिर इतला तो नहीं की, लेकिन मैंने मैसेज जरूर दिया उस मुल्क को कि जी हमारी तरफ से काम हो चुका है, अब आप अपने कमर्शियल बैंकों को हमारे साथ नॉर्मल बिजनेस करें, वेट ना करें, क्योंकि सब वेट कर रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त भी, फिर हमने उस वक्त 1.3 बिलियन हमने ICBC को पे किया हुआ था और चाइना डेवलपमेंट बैंक को 700 किया, वो 2 बिलियन आए, तो हमारे रिजर्व जनाब, आप चूंकि हिस्ट्री है तो आपसे शेयर कर रहा हूं, 8 बिलियन 10 पे गए। अभी जो है, अभी हम 10 बिलियन को 14 पे हमने पिछले हफ्ते क्रॉस किया।
کافی پیمنٹس ہم نے اس ہفتے میں بھی کی ہے، تو 13-14 کے درمیان ریزروز ہیں، لیکن کوشش ہے کہ اس کو 15-16 تک مزید بڑھایا جائے۔ اور کچھ ہم نے مثلا ورلڈ بینک کا ہے، ہم نے سب کچھ 3 سال سے ایک پروگرام پینڈنگ تھا اور اس میں 4 میجر کام کرنے والے تھے، میں نے آنے کے بعد وہ چاروں کام مکمل کیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کا چونکہ پروسیس کل موسٹ لائکلی ان کی کمیٹی میٹنگ ہے اور اس کے بعد ان کے 6 ہفتے لگتے، تو سپٹمبر میں وہ 450 ملین ورلڈ بینک کی طرف سے جو ایک سستا لون ہے آئیڈا کا پاکستان کو مل جائے گا، وہ کام سارا مکمل ہے۔ اس کے ساتھ ایک میچنگ ہے ٹینٹیٹیولی ایشین انفراسٹرکچر بینک کا 250 ملین ہے۔ اسی طرح کچھ کام پینڈنگ تھے کو پچھلے 2 سال سے، ایک اور پاکستان انویسٹمنٹ پالیسی تھی وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا تھا، وہ سب کام مکمل کر کے ان کو دے دیا ہے، وہ ہمیں قریباً 300 ملین۔ تو اب میری کوشش ہے کہ اس کو ہم بلڈ کریں اور $15 بلین تک کم از کم ان ریزروز کو اگلے پاکستان 6-7 ہفتے میں پہنچ جائے۔ تو یہ گزارش یہ ہے کہ بالکل میں اپنے بھائی کی سیکنڈ کرتا ہوں ان کے سینٹیمنٹس کو کہ چائنا وینٹ آؤٹ آف دا وے، اور انہوں نے اپنے بینکوں کو جب دیکھا کہ پاکستان نے سب کچھ ٹھیک کر لیا ہے، ٹیکنیکلی سب کچھ انہوں نے ڈیلیور کر دیا ہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ ناؤ ڈو بزنس ایز یوزول، اور آخر میں پھر انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو ہمارا بزنس شروع ہو گیا ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، میرے ایک ساتھی اپنا بلوچستان سے، انہوں نے کچھ حساب انڈیکیٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ 10 بلین جو اناؤنس ہوا تھا اس میں کیا ہوا، تو آپ خود بھی اس ایک کمیٹی کے چیئرمین تھے جو بلوچستان کے کچھ ایشوز تھے فائنینشیل، وہ ریسنٹلی ایک کمیٹی بنی، اس کے چیئرمین صاحب خود چیئرمین تھے، میں اس میں ایک ممبر تھا اور ساتھی بھی تھے، اس میں جو کمپنی ہے PPL وہ بھی تھی، اس میں ہمارے بیوروکریٹس بھی تھے، تو میں بالکل انہوں نے کہا حساب دیں، بالکل حساب دینا چاہیے آپ کو، تو میں دے چکا ہوں۔ یہ 10 بلین میں سے جناب چیئرمین 8.78 بلین روپیز ڈسپرس ہو چکے ہیں، اس کی تمام تفصیل اس کمیٹی میں پیش کر دی گئی تھی، اور 1.2 بلین آؤٹ سٹینڈنگ تھا، یہ ہم نے ریکنسائل کیے اور بلوچستان نے نمبرز کو ایکسیپٹ کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو NFC تھی وہ 20, 22, 23 کا جو سال تھا وہ اللہ کے فضل سے میں نے تو آٹو پہ لگایا ہوا ہے، جس کا جو بنتا ہے مہینے میں 2 دفعہ اس کو پہنچ جاتا ہے، اسٹیٹ بینک اس کا کسٹوڈین ہے، ٹیکس کے پیسے کٹے ہوتے ہیں، اکاؤنٹ علیحدہ ڈویزبل پول چلے جاتے ہیں، لیکن 21-22 کے 15.78 بلین آؤٹ سٹینڈنگ تھے جب یہ حکومت آئی ہے، 15.78 بلین آؤٹ سٹینڈنگ تھے، اس حکومت نے 10 بلین پے کر چکی تھی، اور جب ہماری میٹنگ ہوئی ہے جون میں ابھی ریسنٹلی، تو ابھی 5.78 بلین وہ آؤٹ سٹینڈنگ، تو یہ 2 اماؤنٹ جو تھے 5.78 اور 1.22 وہ ملا کے 7 بلین تھے، تو یہ 7 بلین حکومت پاکستان کو یہ ریکنسائلڈ اماؤنٹ تھا کہ بلوچستان کو فوری دینے چاہیے تھے۔ جناب چیئرمین کی نالج میں ہے کہ یہ چونکہ کام کرتے کرتے ساری ریکنسیشن کر کے دکھا کے سب ایگریمنٹ ہو گیا، تو 30 جون کو میں نے یہ انشور کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں اس فسکل ایئر میں تو حکومت پاکستان اور بلکہ لوگوں کا، پیپل آف پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ نمبر 1 ہے جس کو ہم فیڈرل کنسالیڈیٹ فنڈ کہتے ہیں، اس میں سے ڈائریکٹ ٹرانسفر 7 بلین کی میں نے 30 جون کو بلوچستان کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں کی، اور آپ کو میں نے اطلاع کی اور آپ نے اسے کنفرم کیا، ان کو مل گئے، تو وہ پیمنٹس اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ ایک پیمنٹ ابھی پینڈنگ ہے جو بلوچستان کو ملنے والی ہے اور ملنی چاہیے، وہ 12 بلین کی ہے۔ 6 بلین دینے کے لیے PPL راضی تھا، سوئی کی جو ایگریمنٹ کی ایکسٹینشن رینیول ڈیو ہے، اور اس میں چیئرمین صاحب اس کے گواہ ہیں کہ پوری کوشش تھی PPL کے جی 30 بلین سے میں ہم 6 بلین سے زیادہ نہیں دے سکتے، باقی ہم انسٹالمنٹ میں دیں گے، ہماری بڑی، میں نے زبردستی ان سے 12 بلین ایگری کروایا۔ 13 جون کی ہماری میٹنگ تھی، میری الحمدللہ ڈیٹس مجھے اچھی یاد رہتی تھی، 1 مہینہ ایگری ہوا، 12 جولائی تک حکومت بلوچستان نے ان کا سوئی کا جو ایگریمنٹ ہے رینیو کرنا تھا، اور میں نے کہا جی آپ کو 12 دینے پڑیں گے، 18 کی قسطیں ہوں گی، وہ ابھی مجھے ریمائنڈر ابھی ملا ہے کہ پیمنٹ نہیں ہوئی، لیکن لیٹس بی فیئر کہ اب ایک کمرشل کمپنی ہے، لسٹڈ ہے، تو کائنڈلی آپ انٹرونشن کریں، آپ اپنے ساتھی ہمارے جو ہیں بلوچستان سے، وہ ان کو کہیں کہ وہ پیپر ورک کر دے، کرنا تو ہے، آئی گارنٹی کہ میں 12 ملین لے کے دینا میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ، تو وہ بھی دیٹ اسٹینڈ سیٹل جناب چیئرمین۔ تیسری جو بات ہے وہ PIA کے حوالے سے میرے ایک ساتھی نے بات کی، اور واقعی دکھ ہے کہ ایک ہمارے سابقہ وزیر کے ایک بیان کی وجہ سے پاکستان کا PIA چند سالوں سے گراؤنڈ ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں اس سٹوری میں جانا نہیں چاہتا، لیکن دکھ کی بات ہے کہ
PIA was grounded because of that statement, اور ساری دنیا کی انسپیکشن پاکستان کے PIA کے اوپر ہوئی ہیں. اس کی مختلف انسپیکشن ہو چکی ہے. دو چیزیں پینڈنگ تھیں اور میں اس میں ذاتی دلچسپی لیتا رہا. ایویشن منسٹر صاحب بہت ایکٹیو تھے, ایویشن ڈویژن بہت ایکٹیو تھی, سول ایویشن اتھارٹی بہت ایکٹیو تھی. لیکن کیا کرنے والا تھا کہ پاکستان کا نمبر 1 سول ایویشن اتھارٹی کا لا جو ہے شوڈ بی ان لائن ود انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس. اس میں امینڈمنٹس تھیں. میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آج آپ نے نیشنل اسمبلی پاس کر چکی ہے, وہ بل پاس کر دیا ہے. یوں یہ سینٹ ہوگی, یہ بل بھیج دیا جائے گا. اور آپ کا سالانہ گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے جناب چیئرمین 71 بلین روپیز کا سالانہ PIA کا لاس ہوا ہے جی. 71 بلین روپیز سالانہ ریونیو, اور اس میں سے جو UK کی اسٹیٹسٹکس ہے 59 بلین سے UK کی فلائٹس کا ہے, اور باقی 12 بلین جو ہے ریمیننگ یورپ اور امریکہ کی فلائٹس کا ہے. اور آپ کی UK کی فلائٹس پروفیٹیبل ہے, ادھر کوئی اتنا مارجن نہیں ہے باقی 12 بلین میں. تو میں آپ کو یہ ذمہ داری سے یہ خوشخبری دے سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل اتھارٹیز کے ساتھ, اگر ہم اپنا قانون پاس کر دیں. یہ وجہ تھی اس کے پیچھے کہ میں خود بھی, حالانکہ میرے وہ ڈائریکٹلی ذمہ داری میں نہیں آتا, منسٹر صاحب تو لگے ہوئے ہیں ایویشن, لیکن میں نے اپنا بھرپور ملکی معاملے وجہ سے ایک کمیٹی بھی تھی جس کو میں کنوین کر رہا تھا. تو یہ آج بل پاس ہو گیا, یہ چلا جائے گا. ان کے اتھارٹیز نے کہا کہ ہم اگست تک انسپیکشن فائنل کریں گے اور اکتوبر میں انشاءاللہ UK کی فلائٹس ریوائیو ہو جائیں گی. یہ ہمارے پاکستانی ڈیاسپورا کا بہت بڑا ڈیمانڈ بھی ہے, ان کا حق بھی ہے. سو آج آپ نے جو قانون پاس کیا ہے پریزیڈنٹ صاحب کی سینڈ کے بعد انشاءاللہ انسپیکشن, ورنہ بائی دی وے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم اگست تک, جولائی اگست میں نہیں آئے, 1 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس انسپیکشن, وداؤٹ وچ آپ کی یہ ایئر لائن ریوائیو نہیں ہونی تھی. اللہ کا شکر ہے آپ نے آج وہ کر دیا ہے, اور ویل ٹرائی کہ جتنی جلدی ہو سکے. لیکن اب مجھے آج کے بعد اس قانون امینڈ ہونے کے بعد جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوئے انشاءاللہ وہ بھی پوری کریں گے لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکتوبر میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری PIA کی جو فلائٹس بحال ہو جائیں گی. 59 بلین آؤٹ آف 71 ریوائیو ہو جائے گا, اور یہ PIA کے لیے بہت بڑی ان کے لیے ایک مدد ہوگی جی. ہمارے ایک ساتھی نے وہ بات کی جی IMF کے حوالے سے کہ مشکل دن گزر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ 24ویں معیشت تو آپ بن چکے تھے. آپ کی لوس انفلیشن تھی 2%, آپ کی 4% CPI تھی, آپ کا 6% GDP گروتھ تھا, آپ کے بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف دی ساؤتھ ایشیا تھی, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ تھی. آپ کی اسٹاک انڈیکس جو ہے 100 KSE وہ 54 تک کراس کر چکی تھی. کیا ہوا پھر 24th اکانومی سے ہم کیوں 47 پہ آئے؟ میرا خیال ہے کہ سب کو وداؤٹ اے پولیٹیکل ہو کے ملکی انٹرسٹ میں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں, تاکہ وہ غلطیاں ریپیٹ نہ ہوں. ہمیں سفر دوبارہ شروع کرنا ہے چیئرمین صاحب. 47ویں معیشت سے واپس 24th. پاکستان واز پروجیکٹڈ ٹو بی پارٹ آف G20. آپ ایک اپنا میزائلی قوت ہیں, آپ ایک ایٹمی قوت ہیں. جس دن آپ نے اکنامکلی ساورن کر لیا, یو ول لیڈ دی اسلامک امہ اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن ہم 24ویں سے 20 میں جانا تھا, اس کی پریڈکشن تھی 2030, اور پھر دنیا کی 18ویں معیشت, پھر 2050 دنیا کی 16ویں معیشت. ہم نے اپنا جو ہے اس پورے کا پورا ہم نے اپنے سسٹم کو بیڑا گرک کر لیا ہے. آج ہم 47 معیشت پچھلے سال سے ہیں. اللہ کرے ہم یہ سفر جلدی سے جلدی اس سے نکلیں. آل آئی کین ایشور یو, دیکھیں یہ نہ بنتی ہے ایک کوئک, نہ یہ اکانومی تباہ ہوتی ہے آل آف اے سڈن. یہ بنی تھی 13 میں. وی ور مائکرو اکنامی انسٹیبل کنٹری. وی ور ڈکلیئر ٹو بی ڈیفالٹنگ ان نیکسٹ 6 to 7 months. تو یہ تو ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں نا جی. 3 سال میں اب وہاں پہنچ گئے 16-17 میں کہ جب دنیا آپ کو تعریفیں کرنے لگی. پاکستان لائفلی سیکنڈ چوائسسٹ پلیس فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تمام دنیا کے ہیڈ, مجھے کوئی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی حکومت کا ٹرن اوور دکھا دیں جس میں دنیا کے تمام ملٹی لیٹرل اداروں کے ہیڈز پاکستان آئے ہوں اسی مرینا, اسی میریٹ اور اسی سرینا میں, اور وہ بیٹھ کے پاکستان کی تعریفیں نہ کر کے. آل دس آل ڈاکومنٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت پاکستانی مجھے دکھ ہے. آئی وش کہ ہم آلریڈی قریب ہوتے G20 میں جانے کے. میں کمپلیمنٹ کرتا پچھلے چند سالوں میں جو گورننس ہوئی اس ملک میں, لیکن ہم 47 معیشت بن چکے ہیں. یہ ہمارا ایک ڈاکومنٹڈ ہمارے سامنے پکچر ہے. ہمیں مل کے اب اس کو اس سے نکالنا ہے اس پاکستان میں. اور یہ جو ڈکلائن تھا اسٹیبلٹی آ چکی ہے, گراوٹ رک چکی ہے جو ہر ہفتے ہر مہینے تباہی ہو رہی تھی. ناؤ وی ہیو ٹو موو بیک ٹورڈز. ہمارا پہلا گول ہونا چاہیے کہ بیک ٹو 24th اینڈ دین پارٹ آف G20. تو میں گزارش کروں گا کہ ان کے سینٹیمنٹس میں بالکل ایز اے پاکستانی انڈورس کرتا ہوں کہ یہ بالکل IMF کی شرائط مشکل ہیں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں,
لیکن ڈو وی ہیو اے چوائس؟ میں تو بیگرز کا لفظ تو نہیں یوز کرتا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ IMF ہم پہ احسان نہ کرے, ہم ممبرز ہیں, وی آر ناٹ کوئی بھیک نہیں لینے آتے. میرا اپنا ایک ایز اے پاکستانی, ایز اے نیشن, میرا اپنا ایک پرائڈ ہے, اس کو میں نہیں, اس لیے میں یہ نہیں کہتا بیگرز آر ناٹ چوزر, بٹ بوررز آر ناٹ چوزرز. ہم بورو کرنے گئے ہوئے ہیں, ہمیں اس کو نکلنا چاہیے, اور یہ نکل سکتا ہے پاکستان, یہ نکلنے کے قابل ہے. وی ہیو آلریڈی سیٹ تھنگس. اب پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ اگلے ہفتے آپ کے پاس آ رہا ہے. دس از سم تھنگ وچ ول انکریز دی امیج آف پاکستان. آپ ابھی دیکھیں ایجپٹ اتنی پروسیس سے گزرا ہے, اس نے 2 سال لگا کے ساورن ویلتھ بنایا. آپ دیکھیں انڈونیشیا پرابلم میں آیا اب چند سال پہلے, اس نے اپنا ساورن ویلتھ بنایا, آج اس کی امیج اور ہے. پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ آلریڈی ٹیبل ہو چکا ہے نیشنل اسمبلی میں. انشاءاللہ وہاں سے اگلے ہفتے آگے آپ کے پاس یہ آئے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دا فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بالکل ٹھیک, اللہ کے فضل. ہمیں سب مل کے کوشش کرنی چاہیے. میں تو 2013 سے چارٹر آف اکانومی کا راگ الاپتا رہا ہوں, لیکن میرے ساتھیوں نے اس وقت اتنی توجہ نہیں دی. اب تو قریباً سارے لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے, اور وہ ہونا چاہیے, اور قوم کو اس کا پیرا دینا چاہیے, اس کی قوم کو اب گواہ بنائیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سے تو سائن کیا تھا, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو آج اپوزیشن ہے انہوں نے بھی سائن کیے تھے آ کے. انیشلی 2 پارٹیز نے کیا, PPP اینڈ PML. آئی ایم ون آف دی 4 ڈرافٹرز آف چارٹر آف ڈیموکریسی. رضا رومانی صاحب تھے, میں تھا انیشلی, اس کے بعد آصف اقبال اور صفدر عباسی صاحب کو ڈالا گیا. تو تھنگز آر ڈویبل. اٹ ٹک 3 ایئرس, لیکن ہم نے اس پہ آلموسٹ 98% کام کر دیا, امپلیمنٹ ہو گیا. ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں بن سکا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکا, 2-3 چیزیں رہ گئی, باقی ہو گیا. تو اگر ہماری ول ہو, اف وی آر کلیکٹڈ, کوئی ایفرٹ ہو, تو یہ ہو سکتی ہیں چیزیں. چارٹر آف اکانومی بن سکتا ہے, ایک روڈ میپ بن سکتا ہے, اس کو عمل ہو سکتا ہے, پاکستان ٹیک آف کر سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو ہوپ ہے اس کو نہ صرف کاغذوں پہ ہو, عملی اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے. اور اس کی ڈائریکشن میں یہی ساورن فنڈ ہے, اس کے ڈائریکشن میں یہی ایگریکلچر, ایک جو گرین ریولوشن کی بات ہو رہی ہے, اس کے اندر یہ منرلز اور مائنز کی ایک پلان ہے, اس کے اندر ہی IT کا پلان ہے, اس کے اندر ہی SME کا پلان ہے. اب ہمیں کولیکٹیولی اگر ہم اس پہ چل پڑے, اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ آگے 3.5 سال میں 20, 13, 16 میں وہ نکل گئے تھے اس میں سے, اور ہماری دنیا مترف ہو گئی تھی. وی کین ڈو اٹ اگین ٹوگیدر. تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. آئی ہوپ آئی ڈنٹ مس اینی تھنگ. جب سے میں آیا میں نوٹس لے رہا تھا, تو آئی ٹرائی ٹو کور ایوری تھنگ. تھینک یو سو مچ. Thank you. گاڈ بلیس یو. The House stands adjourned to meet again.